बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसाला इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। सूरह अल अस्र की तफसीर तैसी जो आपकी जिंदगी पर इंतहाई मस्बत असरात डालेगी। ये बहुत मुख्तसर सूरत है, लेकिन इस सूरत का मौजू इंसान के लिए नहायत अहम है। इसके मौजू की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में दो सहाबा ऐसे थे कि जिन्होंने आपस में ये तय किया था कि जब भी वो एक दूसरे से मिलेंगे तो वो इस सूरत का मज़मून एक दूसरे से पढ़कर याद दिलाएंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस सूरत की जामियत और अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि अगर इस सूरत के अलावा कुरान शरीफ में से कोई और सूरत नाज़िल ना होती तो यही सूरत पूरी उम्मत की हिदायत के लिए काफ़ी होती। अगर हम इस सूरत की इब्तिदा में गौर करें, इसमें ज़माने की कसम खाई गई है और इन मज़ामीन को देख लीजिए जो इसके बाद बयान किए गए हैं तो हमें इनके दरमियान बहुत ही गहरा राब्ता नज़र आएगा। पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़माने की कसम खाई है, फिर इंसान के बारे में बयान किया है कि वो बड़े घाटे में है। इस आयत से अल्लाह ताला ने इंसान पर वाज़ेह कर दिया कि अगर वो अपने आप को घाटे और नुकसान से बचाना चाहते हैं तो इस पर ज़रूरी है कि वो अपने वक्त की कदर करें, जो असल में इसकी ज़िंदगी का हकीकी सरमाया है। हकीकत ये है कि जो शख्स अपने वक्त की कदर करे तो वो अपनी ज़िंदगी में बेपनाह मुनाफा और फ़वाइद हासिल कर सकता है और अपने सरमाए से खूबी नफ़ा उठा सकता है। इसके बरखिलाफ जो शख्स अपना वक्त ज़ाया करे तो वो अपना सरमाया खो देगा और बहुत खसारा उठाएगा। माल और दौलत में से इंसान के पास मुख्तलिफ सरमाए होते हैं, लेकिन वक्त और दूसरे सरमाइयों के दरमियान बड़ा फर्क ये है कि दीगर सरमाए अगर ज़ाया हो जाएं तो इनको वापस हासिल करना मुमकिन है, लेकिन अगर वक्त ज़ाया हो जाए तो इसको दोबारा हासिल करना मुमकिन नहीं है। इंसान जो कुछ भी हासिल करना चाहे, ख्वाह मौजूदा हाल में हो या मुस्तकबिल में हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वो इसको वक्त ही के अंदर हासिल करे। और वक्त की खासियत ये है कि वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि वो हमेशा चलता रहता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपने वक्त की कदरदानी करे। हदीस शरीफ में है कि हर शख्स जब सुबह को बेदार होता है तो वो अपने आप को बेचता है, यानी अगर वो अपना वक्त नेक अमाल करने में सर्फ करे तो वो अपने आप को नेक अमाल के जरिए बेचेगा अल्लाह ताला से सवाब और जन्नत खरीदने के लिए, और अगर वो अपना वक्त बुरे अमाल करने में सर्फ करे तो वो अपने आप को बुरे अमाल के जरिए बेचेगा अज़ाब और जहन्नुम खरीदने के लिए। चनाचा ये हर इंसान पर मौकूफ है कि वो सोचे और फैसला करे कि वो अपने लिए क्या चाहता है। क्या वो अपने लिए दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है या वो अपने लिए दुनिया और आखिरत में हलाकत और बर्बादी चाहता है। वक्त एक बड़ी दौलत है। ये दौलत दूसरी दौलतों की तरह नहीं है। दूसरी दौलतें जैसे सोना, चांदी और रुपए, पैसे वगैरह तिजोरी में महफूज रखना मुमकिन है, जबकि इंसान वक्त की दौलत को अपनी तिजोरी में महफूज नहीं रख सकता है। लिहाजा इंसान को समझना चाहिए कि वक्त की हकीकत बर्फ के मानिंद है। बर्फ गर्मी में हर लम्हे पर पिघलती है और घटती है, इसी तरह इंसान की जिंदगी का हर लम्हा घटता रहता है। लिहाजा इस सूरत का पैगाम ये है कि हर इंसान अपने कीमती वक्त की कदर करे और इसको मुफीद और सूदमंद कामों में सर्फ करे। मरने वाला इंसान भी आरज़ू करेगा कि इसको मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि वो कुछ और अमाल कर सके, लेकिन इसको एक लम्हा भी मज़ीद नहीं दिया जाएगा। लिहाजा इंसान जो कुछ करना चाहे, इसको चाहिए कि इस जिंदगी के महदूद वक्त के अंदर कर ले। इंसान अपनी जिंदगी के हर लम्हे की कदर करे और अपना वक्त हरगिज़ बर्बाद ना करे।
اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ خسارے میں ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے سرمایہ کو ضائع کر دیا، لہٰذا وہ ناکامی اور خسارے میں ہیں۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے محدود وقت میں کیسے بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر انسان 4 کاموں میں اپنی زندگی کے وقت کو صرف کرے تو وہ پورے طور پر اپنے قیمتی سرمایہ سے فائدہ حاصل کر سکے گا اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مستفیض ہوگا۔ وہ 4 کام یہ ہیں: نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا، نمبر 3 ایک دوسرے کو اچھائی اور نیکی کی ترغیب دینا، نمبر 4 ایک دوسرے کو برائی سے باز رہنے کی نصیحت کرنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ انسان ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس ایک زمین ہے۔ اس زمین میں وہ پھل پھول، پھلدار درخت اور انواع اقسام کے نباتات اور سبزیاں اگا سکتا ہے۔ پھر وہ اس زمین کے پیداوار سے خوب منافع اور فوائد حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان منافع کو حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زمین حاصل کرے۔ زمین کے بغیر نہ تو وہ کوئی درخت اگا سکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی کھیتی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنی زندگی میں کوئی اچھے اعمال کرے، جیسے صدقہ خیرات کا کام کرے، غریبوں مسکینوں پر رحم کر کے ان کی مدد کرے، تو چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا ہے اس لیے اس کو آخرت میں ان سارے اچھے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں، دنیا میں جتنا خیر و بھلائی کا کام وہ کرے ان سب کا اچھا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت ہر قسم کی ترقی کی کنجی ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ایمان لانا ہے اور اس کے بعد اس ایمان کے اوپر محنت کرنا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان ہر کامیابی کی کنجی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان ایک دن یا ایک رات بھی اپنا ایمان کھو دے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان صبح گزارے گا مومن ہونے کی حالت میں اور شام کو کافر بن جائے گا، اسی طرح شام کو گزارے گا مومن ہونے کی حالت میں اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اور وہ دنیا کی معمولی سی چیز کے بدلے اپنا دین و ایمان بیچے گا۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو اپنے ایمان سے محروم کر سکتے ہیں، مثلا حرام کاری، گناہوں کا ارتکاب، برے لوگوں کی صحبت، شراب نوشی، سود خوری، جوا بازی، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ پر حرام تصویریں وغیرہ دیکھنا۔ جب انسان ان برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ وہ دین سے بہت دور چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو غیر مسلموں کے طور اور طریقے زیادہ پسند آنے لگیں گے۔ ایسے آدمی کے بارے میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کا مذہب اختیار کر لے گا اور اسلام سے نکل جائے گا۔ دوسرا کام، ایمان کے بعد جس چیز میں انسان کو اپنا وقت صرف کرنا چاہیے وہ عمل صالحہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان سب سے عظیم دولت ہے، لیکن ایمان کا پورا ثمرہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا جائے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی نیک عمل کرے تو وہ نیک عمل اس کو دین پر قائم رکھے گا اور اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں اہل جنت کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان والے کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے جن پر وہ اپنی زندگی میں پابند رہتے ہیں۔
جیسے نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی امور سے اجتناب، شرمگاہوں کی حفاظت وغیرہ۔ اہل ایمان کے اعمال صالحہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ ان نیک کاموں کو انجام دیں گے وہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کا روزہ رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ دن یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص نیک کمال کر سکتا ہے تو آج کر لے، اس لیے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ لہٰذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری زندگی نیک کمال کرے اور گناہوں سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی کیا علامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی علامت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اس شخص کو ان تمام برے کاموں سے روکے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تیسرا اور چوتھا کام یہ ہے کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کو اچھے اور نیک کمال کی ترغیب دے اور ہمہ وقت دین پر قائم رہے اور ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کی تلقین کرے۔ اگر کوئی شخص دین پر مضبوطی سے قائم رہے، پابندی سے نیک کمال کرے، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرے اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بتائے تو ایسا آدمی بھی دوسروں کے بارے میں فکر مند مانا جائے گا کہ وہ ان کو ان چیزوں کی ترغیب دے رہا ہے جن پر وہ عمل پیرا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 2 بڑی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی ذمہ داری لوگوں کو سچائی اور نیکی کی دعوت دینا ہے اور دوسری ذمہ داری لوگوں کو برائی اور گناہوں سے روکنا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اور مکمل کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف اپنی ترقی کی فکر نہ کرے بلکہ دوسروں کی دینی ترقی کی بھی فکر کرے اور اس کے لیے استطاعت کوشش کرے۔ آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ صرف اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کی دینی ترقی اور اصلاح کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم جس طرح اپنی اصلاح اور اپنی ترقی کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری امت کے بارے میں سوچیں اور ان کو دین کی طرف بلانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔